नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नाईम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 से 59 तक, रुकू है 6 और सबक नंबर है 10। सूरह बकरा आयत नंबर 47 से 59, रुकू नंबर है 6 और लेसन नंबर है हमारा 10। इंशाअल्लाह ताला हम इसका आगाज़ करते हैं। वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, और डरो उस दिन से ना काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के, शैअन वला युक़बलू, और कोई कुछ भी ना कबूल किया जाएगा, मिन्हा इससे, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना युख़ज़ु लिया जाएगा उससे। वत्तकू और डरो यौमा उस दिन से, ला तज्ज़ी ना काम आएगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी नफ्स के, शैअन वला कुछ भी, और ना युक़बलू कबूल की जाएगी, मिन्हा उससे, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना युख़ज़ु लिया जाएगा, मिन्हा इससे, अदलुन कोई बदला, वाला और ना हम वो युनसरून वो मदद किए जाएंगे। क़यामत के दिन से डर जाओ जिस दिन कोई शख्स दूसरे का बदला नहीं हो सकता। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक मरतबा फरमाया कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा, मेरे माल में से जो कुछ लेना है वो ले ले, क्योंकि इसका मालिक तो मैं हूँ, लेकिन आखिरत में अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तेरे अमाल के सबब, तो मैं तुम्हारे कुछ काम ना आऊँगा। तो हज़रत फ़ातिमा को तो सुनाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था, लेकिन बताया बेसिकली हम लोगों को जा रहा है कि उस दिन कोई भी नफ्स किसी दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा। कुरान पाक में एक आयत जो है वो 3 मरतबा आई है, और ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। ये आयत सूरह इनाम में, सूरह ज़ुमर और सूरह यूनुस में आई है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाबा यौमिन अज़ीम, तुम फरमाओ कि बेशक अगर मुझसे नाफरमानी हो जाए तो मुझे अपने रब से एक बड़े दिन के अजाब का डर है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी किसी का मर्तबा है। तो ये आयत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजिल हुई कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए, मुझसे भी कोई नाफरमानी हो जाएगी, तो फिर मैं भी एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। तो उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई किसी के काम ना आएगा, ना फिदिया कबूल होगा। लोग क़यामत के दिन कहेंगे कि काश हम कुछ देकर अपनी जान छुड़ा लें, मगर ये मुमकिन ना होगा। जब आखिरत का अकीदा ख़राब हो जाता है तो हमारे अमाल भी ख़राब हो जाते हैं। आयतुल कुर्सी में है, वन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो शफायत करे उसके पास सिवाय उसकी इजाज़त के, यानी कि शफात जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के इज़्न से ही होगी, उसकी इजाज़त से ही होगी। सूरह मारिज की आयत है, ये बहुत एक दिल दहला देने वाली आयत है। ये सूरह मारिज की आयत नंबर 10 से लेकर 14 है, 10 से लेकर 14। उसका तर्जुमा है, कोई दोस्त किसी दोस्त से हाल ना पूछेगा, वो इनको दिखाए जा रहे होंगे, यानी कि दोस्त जो है वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे। मुजरिम आरजू करेगा काश उस दिन के अजाब से छूटने के बदले में मैं अपने बेटे दे दे, और अपनी बीवी और अपना भाई दे दे, और अपना वो कुंबा जो इसे बना देता है, और जितने लोग ज़मीन पर हैं सब के सब वो फिदिये में दे दे, और उससे वो अपने आप को बचा ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। जिस दिन हम इमेजिन कर लेंगे ना, हम ये तसव्वुर कर लेंगे ना कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अपने अमाल की हमने जवाबदेही करनी है, तो उस दिन से हमारे बहुत से काम जो है वो सुधर जाएंगे। हम सिर्फ दुनिया के कामों पर ही तवज्जो देते हैं। जिस दिन आखिरत की हकीकत हम पर खुल जाएगी ना, तब हम बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करेंगे। तब फजर के दिन सुबह के वक्त उठना भी आसान होगा, सर्दियों में वजू करने में भी मुश्किल नहीं होगी, और कुरान पाक को पढ़ने का भी मज़ा आएगा। व इज़ नज्जयनाकुम, और जब निजात दी हमने तुम्हें, मिन आले फ़िरौन से, यसुमूनकुम वो तकलीफ़ देते थे तुम्हें, सूअल अज़ाब बुरे अज़ाब की, युज़ब्बिहूना और वो खूब ज़िबा करते थे, अब्नाकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाकुम तुम्हारी औरतों को।
وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن آزمائش تھی مر ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب یہاں سے ایک ہسٹری شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی، اور کئی رکوع تک کی جائے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے۔ یہودیوں کو ان واقعات کا پتہ تھا، اس لیے یہاں پر ایک ایک آیت میں ان کا ذکر آئے گا۔ تو آل کا مطلب ہے، آل کا لفظ جب عربی زبان میں آتا ہے نا تو خود اس میں وہ بندہ بھی داخل ہوتا ہے۔ جیسے آل علی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جیسے آل رسول تو اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ جیسے آل عمر تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو آل فرعون میں فرعون بھی داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ اب یہاں پر ایک آزمائش کا ذکر ہے کہ فرعون جو تھا وہ بیٹوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور وہ ان کو اپنی لونڈیاں بھی بناتا تھا۔ تو جس قوم میں مرد کم ہو جاتے ہیں وہ قوم جو ہے بہت کمزور پڑ جاتی ہے۔ مرد ہی ہوتے ہیں دیکھیے جنگ کرتے ہیں، آگے جا کے اس طرح کے محاصرے کرتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب کہ اور مختلف کام کرتے ہیں جو کہ عورتیں کچھ کام نہیں کر سکتی، اور مردوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ مردوں کو ختم کر دیتا تھا، بیٹوں کو اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وہ دراصل بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ جب فرعون جو تھا وہ بہت زیادہ ان کے اوپر سخت اس طرح کے کام کر رہا تھا، ان کے مار رہا تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی۔ اس وقت کون تھا جو نجات دینے والا تھا آل فرعون سے بنی اسرائیل کو؟ تو اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ہی تھے جو تمہیں ہم نے نجات دی تھی اس وقت، اس مشکل وقت میں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 6 لاکھ کا لشکر لے کر نکلے، تو پیچھے فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا عصا مارو، ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، چھڑی تھی، اس کو مارو۔ جب انہوں نے اسے مارا تو دونوں طرف سمندر جو تھے وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان کے لیے راستہ بن گیا، اور پوری قوم وہاں سے گزر گئی۔ فرعونی اس راستے پر چل پڑے، اور جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ وہ مل جائے، تو وہ پانی میں غرق ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ سورہ یونس میں بھی ہے اور سورہ شعراء میں بھی ہے۔ سورہ شعراء میں تو آیت نمبر ہے اس کی 60 سے 67، اور سورہ یونس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر فرعون نے پانی میں ہی اعلان کر دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 90 ہے، آلن وَقَدْ آسَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمان تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آن کیا اب تم ایمان لا رہے ہو؟ تو اب تمہارا ایمان لانا بالکل قبول نہیں ہے، کیونکہ موت کے غرغرے سے پہلے کسی کا دین قبول ہے لیکن اس کے بعد قبول نہیں، کیونکہ جب موت کو دیکھ لیا تو پھر فرعون جو تھا وہ بھی ایمان لے کے آیا تھا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے انسان کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستہ نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہماری زندگی کے اندھیروں کو انشاءاللہ دور کرے گا۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ شعراء میں بھی ہے اس کا ذکر ہے، اس پورے واقعے کا، سورہ یونس میں بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم جب بھی زندگی میں پریشان ہوں، ہمیں کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی ہمیں تکلیف ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم اسی تکلیف میں ہر وقت رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جس نے فرعون کے لیے راستہ جو تھا وہ اس کو غرق کر دیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جس نے راستہ بنا دیا، تو ہمارے لیے بھی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان جو ہے وہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔
اب دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی کتاب چاہیے، ہمیں آپ کی بات ہم نے نہیں مانی، ہمیں آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئیں تو ہم پھر آپ کی بات مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، اور طور جو ہے یہ نام ہے۔ تو کون سی کتاب دینے کے لیے بلایا تھا؟ انہوں نے تورات کو دینے کے لیے بلایا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یعنی کہ وہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ ابھی فرعون سے بچ کر آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، ابھی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں، ان کے اندر ہی موجود ہیں لیکن صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کہ شرک کر لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ فرعون کو غرق ہوتے ہوئے ان لوگوں نے خود دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا فرعون کی مصیبت سے جس میں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اور تو کیا کیا، سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کا نشان دیکھ لیا تھا، جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان تھے، تو وہاں سے مٹی لی اس نے، سامری جادوگر تھا ایک، اور اس نے سونے کو پگھلا کر تو مٹی ان دونوں کو ملا کر اس نے ایک مورتی سی بنا لی، مورتی نہیں کہتے ہیں اس کو، ایک بچڑا سا بنا لیا اس کا نیک اس نے، تو اس بچڑے کی ان لوگوں نے پوجا کرنی شروع کر دی، انہوں نے اسی کو خدا مان لیا۔ وہ غلام قوم تھی، بت پرستوں کے ساتھ رہ چکے تھے، تو دیکھیں ماحول کا کتنا اثر پڑتا ہے، پیغمبروں کی اولاد تھی تو اس کے باوجود انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ ثم پھر عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد اس کے، ذالکا یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کون سی کس معافی کا ذکر ہے؟ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو یہاں پر اس معافی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، ان کی اس غلطی کو، لیکن جو معاف کیا وہ ہم آئندہ آیت میں پڑھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، انہوں نے وہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا تھا ان لوگوں کو۔ دیکھیں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی استغفار پڑھیں، جب تکلیف ہو جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہماری تکلیف دور ہوتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شکر کم ادا کرتے ہیں، اسی تکلیف کو بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف کو ختم ہو گئی، اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں اور پازیٹیو کام کریں، نیک کام کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ، ہم سے ہماری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وَإِذْ، اور جب آتَيْنَا، ہم نے دی، موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تاکہ تم، تہتدون احسان مانو یا ہدایت پالو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ جو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، اور کتاب دینے کا جو مقصد تھا وہ ہدایت تھا، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ جو معجزات تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی ملے، لیکن وہ ان کو کتاب سے پہلے ملے تھے، جب وہ مدین سے آپ واپس آ رہے تھے، اور جب فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا اس وقت معجزات دیے تھے۔ ان کا ذکر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پڑھیں گے۔ ان میں ید بیضہ شامل تھا۔ ید بیضہ، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور بیضہ کا مطلب ہوتا ہے چمکنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا کے باہر نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے۔ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 133 میں ہے۔ ان کے بعد طوفان، پھر ٹڈی دل، اور پھر مینڈک، خون کا عذاب آیا۔ یہ سارا ہم جو ہے یہ عذاب جو ہے یہ عذاب بھی ہم پڑھیں گے، اور مختلف قسم کے معجزات بھی ہم پڑھیں گے جو ان کو ملے تھے۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وَإِذْ، اور جب، قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اِنَّکُمْ بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ تم نے بنایا بچڑا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِکُمْ پس تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانیں یا اپنے آپ کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتابا تو اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، انہ بے شک، هو التواب الرحیم وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
اب توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور توبہ میں ایک شرط بھی رکھ دی گئی کہ مجرموں کو قتل کرنا ہے۔ مجرم کون تھے؟ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی۔ تو ایک ہی قبیلے کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں کو ماریں گے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو مارے، کیونکہ اس طرح تو قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جانی تھی۔ تو ایک ہی قبیلے کے لوگ جو تھے، وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی، اس کو وہ لوگ ماریں گے جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 یہودی جو تھے وہ ایک دن میں قتل ہوئے۔ دیکھیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نیکیاں جو ہے مٹا دیتی ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں سارا دن میں، تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف معافی مانگنے سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور تیسرے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے معافی بھی مانگنی ہے اور ان کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، کفارہ بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم کس کے لیے ہے؟ جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح بھی کرے اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم بھی رہے۔ وَإِذْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، لکا، تیرے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ نار اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً، کھلم کھلا یا کھلی آنکھ سے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں آ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم اللہ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ جو لوگ تھے نا، وہ بہت زیادہ ہٹ درم قسم کی قوم تھی، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے کہ چند جو نمائندے تھے نا یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے کچھ نمائندے جو تھے نا، وہ لے کے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کے چلے گئے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک عطاب نازل ہوا، ان کے ان کا بجلی چمکی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بجلی آئی بہت زیادہ کڑک کے ساتھ، اور موقع پر ہی وہ سارے کے سارے جو تھے وہ مر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن جو اگلی آیت ہے نا وہ اس بے ہوشی کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اگلی آیت میں موت کا ذکر آ جاتا ہے۔ جب ان کے اوپر بجلی کڑکی تو یہ لوگ سب کے سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سفارش کی کہ اللہ تعالیٰ، اب تو میری قوم کے لوگ تو مجھے بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے، اب یہ لوگ بھی مر گئے ہیں تو وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو یا اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ انسانی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک احسان تھا۔ ان لوگوں نے غلامی میں زندگی اتنی گزاری تھی کہ یہ بار بار، یہ جو لوگ تھے نا، یہ اپنی بات سے بار بار مکر جایا کرتے تھے۔ ایک کام کرتے، وہ کام ہو جاتا تو پھر نیا کام بتا دیتے، نیا کام کرنے کو کہہ دیتے۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلموا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں واقعات جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں ہیں، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے، وہ قرآن پاک میں پورا ایک ہی ترتیب سے آیا ہے۔ 6 لاکھ کا قافلہ تھا، ان پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا، جب ہر طرف سورج ہی سورج ہو، دور دور تک کوئی درخت نہیں، کوئی عمارت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور نعمت کی، وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں۔ اب وہ نعمت کیا تھی؟ ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا، وہ جہاں جہاں چلتے تھے ان کے سایہ جو تھا بادلوں کا وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ پھر ان کے اوپر ایک اور نعمت کا ذکر ہے، وہ ہے من و سلوہ۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا۔ کہتے ہیں کہ من جو تھا یہ میٹھی چیز تھی، کوئی سلوہ جو تھا یہ کوئی پرندے کی طرح کی، کوئی نمکین کوئی چیز تھی اس طرح کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاف ستھرا کھاؤ، جو بچتا تھا وہ اس کو سنبھال کر رکھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے یہ کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، وما ظلموا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے صرف اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو پہلے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا، کسی نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا۔
वइस और जब कुल नदखुलू हमने कहा तुम दाखिल हो जाओ हासिहिल करियता उस बस्ती में फकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदम वदखुलुल अलबाब फिर खाओ इससे जहाँ तुम चाहो फरागत से इनके जी भर कर और दरवाजे से दाखिल हो जाओ सुज्जदम वकुलू सजदा करते हुए वकुलू और कहो हित्ततुन नगफिर लकुम बख्श दे हमें हम तुम्हें बख्श देंगे खतायाकुम तुम्हारी खताएं वासनज़ीदु और हम अनकरीब ज़्यादा देंगे अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। अब इस बारे में दो कौल मिलते हैं मुफस्सरीन के। एक तो ये है कि लोग जो थे ना ये मनो सलवा खा कर के तंग आ गए, तो उन्होंने कहा कि अब हमें ना प्रॉपर तरीके का खाना चाहिए, प्रॉपर तरीके का रिस्क चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, करीब के एक शहर में चले जाओ, इसमें जाओ, मेहनत मजदूरी करना और रिस्क कमाओ, लेकिन जब शहर में जाना तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए जाना और सजदा करते हुए जाना सुज्जदम वकूलू और ये कहते जाना हित्तातुन के कि हमें बख्श दो और नगफिर लकुम तो हम बख्श देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हित्तातुन का जो लफ्ज़ था ना उसको उन्होंने हिंतातुन कर दिया। हिंता अरबी ज़बान में गंदुम को कहते हैं, तो उन्होंने हिंतातुन का लफ्ज़ जो था ना हित्तातुन को हिंतातुन से बदल दिया। दूसरा कौल जो है वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और तो 40 साल के बाद इनको हुक्म दिया गया कि ये कौम जो थी ना, ये कौम अमालका से जहाद करें ये लोग और शहर में आजिज़ी के साथ दाखिल हों, और इन्होंने लेकिन फिर भी ये लफ्ज़ जो था ये चेंज कर दिया। ये वाक़या जो है ये अभी डिटेल में आएगा सूरह माइदा में, ये बहुत ज़्यादा तफसील में अभी ये वाक़या आएगा, तो तब इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ पर जाकर इसकी और ज़्यादा तफसील बयान करूँगी। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है अगर हम देखें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती है। जब उन्होंने फ़तह मक्का किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँटनी पर बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर जो था वो झुकाया हुआ था और आपकी पेशानी मुबारक उस ऊँटनी की गर्दन के साथ जुड़ी हुई थी। ये देखिए ये वक्त होता है तकब्बुर का, ताकत का, लेकिन बंदा जो मोमिन होता है ना वो इस वक्त शुक्राने का लफ्ज़ अदा करता है, ज़बान पर अस्तग़फ़ार होता है उनके और गर्दनें उनकी झुकी हुई होती हैं अल्लाह ताला के आगे। सूरह लुक़मान में भी आता है हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की थी जब चंद चीज़ों की, तो उनमें एक ये भी था, ये आयत नंबर है 18 है, वला तुसइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, और लोगों से बात करते अपने रुखसार ना फेर और ज़मीन पर अकड़ कर ना चल, बेशक अल्लाह ताला किसी इतराने वाले शेखी खोर को पसंद नहीं फरमाता। फ़ा बदल लजीना फिर बदल डाला जिन लोगों ने ज़ालम जुल्म किया था, कौलन खैर लजी बात को दूसरी बात के, अल्लजी जो कीला कही गई थी लाहुम उनसे, फ़अंज़लना फिर हमने उतारा अला लजीना उन लोगों पर जिन्होंने ज़ालम जुल्म किया, रिजज़न मिनस समाई अज़ाब आसमान से, बिमा बवजह इसके कानू थे वो यफसुकून वो नाफरमानी करते। तो इन जालिमों ने इस लफ्ज़ को बदल दिया, तो जिन लोगों ने ये हरकत की थी उन पर अल्लाह ताला ने आसमान से बहुत बड़ा अजाब नाजिल किया और कहते हैं कि ये ताउन की बीमारी थी, इनकी प्लेग जो थी वो आई थी और जिन्होंने ये हरकत की थी वो सब के सब इसमें हलाक हो गए थे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।